अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत किया है इन एवरी वे, तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखिए। और इसी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हमने ये सोचा कि आज हम एक ऐसे मर्ज़ पे बात करें विच इज़ 5th लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, और वो है TB यानी ट्यूबरक्लोसिस। TB क्या है, ये किस तरह फैलता है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स शेयर करती चलूँ मैं आपके साथ। वो तमाम ममालिक दुनिया के जिसमें TB पाया जाता है, पाकिस्तान कम्स इन द 6th नंबर इन द लिस्ट। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 3 लाख से ज़ायद लोग सालाना TB रिपोर्ट करते हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। नाउ इमेजिन ऐसे लोग जिनको ये पता ही नहीं उनको TB है, या वो लोग जिनको पता है TB है मगर वो छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि TB तो अच्छे लोगों की बीमारी नहीं है। ज़रा सोचिए, जब ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते, इनका इलाज नहीं होता, तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ कितना ज़्यादा फैल जाता है। आई नो इट्स वेरी अलार्मिंग। कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। पाकिस्तान में अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसके तहत पाकिस्तान में 35 लाख से ज़ायद लोगों का मुफ्त TB का इलाज किया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम इनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। TB को जानने की कोशिश करें कि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब तक आपको डिजीज़ का इल्म नहीं होगा आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तपेदिक या TB एक मुहलिक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामी जरासीम से पैदा होती है। ये जरासीम जिस्म के किसी भी हिस्से और अज़ू पर हमलावर हो सकते हैं। तपेदिक मरीज के खांसने, छींकने, थूकने या उसके नज़दीक बैठकर सांस लेने से ये मर्ज तंदुरुस्त इंसान में मुंतकिल हो जाता है। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क इस बीमारी से महफूज नहीं। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 3 लाख से ज़ायद TB के केस रिपोर्ट होते हैं, जबकि पाकिस्तान तपेदिक की बीमारी से मुतासिर होने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क है। TB की इब्तदाई अलामात में खांसी, बुखार का 1 माह तक मुसलसल रहना, सीने में दर्द, थूक में खून आना, वजन में कमी और रात में ठंडे पसीने आना शामिल है। इन अलामात के मुसलसल रहने पर सीने का एक्सरे और बलगम के नमूने के टेस्ट करवाए जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। मरीज को साफ सुथरी जगह पर रखा जाए, कमरे में धूप का गुजर जरूर हो, उसके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों को धूप लगवाई जाए। इलाज के दौरान मरीज को अच्छी खुराक मसलन दूध, अंडे, मछली, गोश्त और फल वगैरह देने चाहिए। और इसके साथ साथ लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए मीडिया आगाही मुहिम के जरिए इस बीमारी के नुकसान बताने की ज़रूरत है। दुनिया को TB फ्री बनाने के लिए पाकिस्तान आलमी इदारों की काविशों में हाथ बटा रहा है। USAID का पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में TB के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख से ज़ायद मरीजों को बुनियादी तौर पर मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रही है। इस वक्त तकरीबन 4000 के करीब डॉक्टर्स मुफ्त तशखीस और इलाज कर रहे हैं। TB के इलाज के लिए मुल्क भर में तकरीबन 1350 मराकज़ हैं, जबकि इंसदाद TB के इलाज के लिए मुल्क भर में 34 खसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस मर्ज से तकरीबन 30,000 अफराद हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसकी वजह इलाज के बारे में लाइल्मी और लापरवाही है। दुनिया के तकरीबन 22 ममालिक जिनमें इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना और साउथ अफ्रीका नुमायां हैं, जहां तमाम बीमारियों में तकरीबन 80% TB के मरीज हैं। TB कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 2050 तक पाकिस्तान को TB से पाक करने का टारगेट है, जबकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2030 तक मुल्क से TB के खात्मे का अज़म का इजहार किया है। रिपोर्ट आपने देखी और आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम TB फ्री किस तरह कर सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशारत जावेद, आप फाउंडिंग मेंबर हैं ऑफ TB कंट्रोल प्रोग्राम इन पाकिस्तान। दैन वी हैव डॉक्टर लईक अहमद ख्वाजा विद अस, हु इज़ TB फोकल पर्सन फॉर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव अनुष्का जबीन, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी दैट हाउ डिड शी ओवरकम एंड फाइट TB। आई नो ये आसान नहीं है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट अनुष्का इज़ हेयर, ताकि वो हमें बताएं कि ये मर्ज़ अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए तो आपने इससे डरना नहीं है, बल्कि आपने इससे लड़ना है। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। आसान अल्फाज में बताइए TB क्या है एंड हाउ कॉमन इट इज़ इन पाकिस्तान। थैंक यू मुनीबा। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस, TB या तपेदिक, इसकी मुख्तलिफ नाम है पाकिस्तान में।
یہ پاکستان میں یہ مرض جو ہے یہ اتنا کامن ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان جو ہے دنیا کی جو ہائی برڈن کنٹریز ہیں ان میں 5ویں نمبر پہ ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹی بی جو ہے اس کا تعلق ایک جرثومے سے ہے، ایک جراثیم ہے جس کو ہم مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس کہتے ہیں، جو کہ اس کی ذمہ دار ہے اس بیماری کا. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا سرپرائزنگ فیکٹ ہے کہ تقریباً 2/3 آبادی کو یہ جرثومہ ایکسپوز ہوتا ہے، یا 2/3 آبادی جو ہم پاکستان کی ہے وہ ان کے اندر یہ جراثیم جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک بنیادی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی بی کی، وہ یہ کہ بی سی جی ویکسینیشن کا ایک کانسیپٹ ہے، تپ دق کا ٹیکہ لگواتے ہیں، حفاظتی ٹیکہ ہے، اور لیکن سرپرائزنگلی یہ بی سی جی کا ٹیکہ بچوں کی تپ دق کو محفوظ رکھتا ہے، اور وہ بھی چھوٹے بچوں کو. یہ تپ دق کا ٹیکہ جو ہے بڑے بچوں کو، بڑی عمر کے بچوں کو یا بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو محفوظ نہیں کرتا. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو بچپن کی ایک ویکسینیشن ہوتی ہے فور ٹی بی، وہ صرف بچوں کی حد تک ہے، چھوٹے بچوں کی عمر کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بتانا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو ٹی بی کا، ہم نے ٹیکہ لگوا لیا تو شاید ہمیں ٹی بی نہیں ہوگی. یہ غلط کانسیپٹ ہے، وہ صرف بچوں میں ٹی بی کو روکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں، ڈاکٹر لائق آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ آر دا بیسک سمٹمس؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے صرف کھانسی ہی تو ہے، کھانسی تو نارمل، گلا خراب ہوتا ہے تو کھانسی ہو جاتی ہے. وہ کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیا سمٹمز ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اب آپ پہلی سٹیج آف ٹی بی پر ہیں؟ بہت شکریہ منیبہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور میں کنگریچولیٹ کروں گا پی ٹی وی کو فار دس سوشل سروس. اور آج ٹی بی کا موضوع چنا گیا. بہت مختصراً میں ٹی بی کی جو علامات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا شروع میں، کھانسی 2 ہفتے یا اس سے زائد مسلسل کھانسی ٹی بی کی سب سے بڑی علامت ہے. عام طور پہ لوگوں کو جو کھانسی یوزلی 2 ہفتے میں سیٹل ہو جاتی ہے. اگر 2 ہفتے سے بیان پرسسٹ کرتی ہے، یہ سب سے پہلا سمٹم ہے یا علامت ہے. اس کے ساتھ شام کو ہلکا بخار ہونا، پسینہ، نائٹ سویٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وزن کم ہونا، بھوک کا نہ لگنا، یہ دیگر علامات ہیں. تو کسی شخص کو بھی اگر 2 ہفتے سے کھانسی ہے اور مسلسل ہے تو اس کو قریبی مرکز صحت سے جا کے اپنا فوراً معائنہ کروانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت سے لوگ اس ڈر سے نہیں جاتے کہ یہ انفیکشس ڈیزیز بھی ہے مگر یہ جان لیوا بھی ہے؟ کیا یہ واقعی جان لیوا مرض ہے؟ دیکھیں، ٹی بی سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ مکمل قابل علاج مرض ہے. اور آج کل جو اس کی ادویات میسر ہیں، اور اس میں حکومت پاکستان کی جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے، اور صوبوں میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہیں، اس کے ذریعے ٹی بی کی جو تشخیص اور علاج کی سہولیات پورے ملک میں موجود ہیں. اور یہ بشار صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے کامن مینجمنٹ یونٹ نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کی نمائندگی فرما رہے ہیں. یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ان کا جو سکسیس ریٹ ہے، یعنی جو مریض آ کے اس پروگرام میں رجسٹر ہو جاتا ہے، وہ 90% سے زیادہ ہے، جو کہ بہت ایک قابل ذکر بات. بالکل بالکل امیزنگ. ہم اس پر بھی آئیں گے. انوشکا سے جاننا چاہوں گی. انوشکا، یہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جس کو سوچ کر یا سن کر لوگ بہت ڈر جاتے ہیں، اور لوگوں کو ایک یہ میتھ بھی ہے کہ یہ تو صرف مردوں کا ڈیزیز ہے، یہ عورتوں کو تو نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب بھی اندازہ ہوا دیٹ یو آر سفرنگ فرام ٹی بی؟ میم اصل میں بات یہ کہ مجھے تقریباً جولائی میں مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی تھی، بہت زیادہ، اتنا کہ مطلب میں خود مطلب چیسٹ پین اور کمر میں درد، یہ ساری مجھے سمٹمس ہو رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا مجھے ٹی بی ہوگا، کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مجھے تو ٹی بی ہو ہی نہیں سکتا. اور اباؤٹ ہیلتھ میں بہت کانشیس تھی. میں ہر وہ چیز نہیں کرتی تھی جو میرے ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. میں مطلب ایئر فونس تک یوز نہیں کرتی تھی، میرے کان خراب نہ ہو. میں اتنی مطلب ہیلتھ کو لے کے بہت زیادہ. تو ٹی بی کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی. تو میری مما کو ہوا تھا تقریباً 20 سال پہلے. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے مائنڈ میں آیا کہ شاید آپ کو ٹی بی ہو. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں. تو پھر مجھے صحیح غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ ماما یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ امی مجھے تو ہو ہی نہیں سکتا ٹی بی، میں اتنی چھوٹی، اور مجھے ٹی بی، میں تو سوچ ہی نہیں سکتی یہ چیز. پھر ممی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو صرف نزلے کی طرح ہے، بہت ایزی ہے، ہو جائے گا، آپ ٹیسٹ کروا رہے. اور جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو میں بہت روئی جب میرا
مجھے پتا چلا کہ مجھے ٹی بی ہے۔ آپ روئی کیوں؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیوریبل نہیں ہے؟ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں فورسز جوائن کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں روئی کہ اب میں نہیں کر سکوں گی۔ تو ڈاکٹر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ نہیں، آپ کر سکتی ہیں، آپ اسٹل کر سکتی ہیں اور کریں گی بھی انشاءاللہ، آپ نے صرف اس کا کورس پورا کرنا ہے بس۔ تو میں نے کورس اسٹارٹ کر لی، تو بیچ میں میں خود مطلب اتنی تنگ آ گئی میڈیسن سے، میں نے کہا مجھے چھوڑنا ہے۔ تو میری ماما نے کہا کہ نہیں، آپ 3 منتھس ریگولر لے لیں، اس کے بعد میں خود کہوں گی کہ آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں بھی ایک انکل ہے جو کہ بیچارے ابھی تو نیئر ٹو ڈائی ہے، تو ان کو بھی ٹی بی ہوا تھا، مگر انہوں نے علاج نہیں کرایا، انہوں نے میڈیسن بیچ میں چھوڑ دی تھی۔ اس کی مثالیں دے دے کر میری ماما مجھے موٹیویٹ کرتی تھی کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ اس کی طرح، بے شک آپ اس کے بعد کیا ہوگا، فورسز میں بھی نہیں جائیں گی، ایم بھی ادھوری رہ جائے گی آپ کی اور مر بھی سکتی ہے، اور میں نے آپ کا وہ نہیں کرنا، دیکھ بھال بھی نہیں کروں گی میں اس طرح۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ امیاں جب مینیپولیٹ کرتی ہیں نا ایموشنلی تو وہ دے ایگزیکٹلی نو، بٹ بیسیکلی وہ آپ کو امپاور کر رہی تھی کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح کا علاج ہوتا ہے ٹی بی کا؟ ایک شخص کو اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے، مرد یا عورت کو، کہ اس کو ٹی بی ہے، تو علاج کا طریقہ کیا ہے؟ جی بہت آسان ہے۔ بیسیکلی جو بڑی بیٹی نے بات بتائی ابھی انہوں نے، دیکھیے دو کی ہیں، دو سکسیس کی ہیں علاج کی، ایک ہے بروقت تشخیص اور ایک ہے مکمل علاج۔ اگر آپ بروقت اس کی ڈائگنوسس یا تشخیص نہیں کر پاتے ٹی بی کے لیے، جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے ٹی بی کا علاج اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر ٹی بی کا علاج جو 6 ماہ کا ہے صرف، وہ اگر ہم اس کو مکمل نہیں کرتے تو وہ ایک مشکل ٹی بی والی شکل میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا علاج لمبا بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، اور مریض کے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ٹی بی کا علاج مکمل کروائیں، بروقت تشخیص کرائیں، تو یہ مکمل قابل علاج مرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹی بی کی کیا کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، اور وہ سٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی اس کو صحیح انداز سے کہنے کا، کیونکہ یہ ایک اکثر اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ والی اسٹیج اور پھر یہ آخری اسٹیج، کچھ نہیں ہے۔ ٹی بی عام فہم اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جو عمومی جو ادویات ہیں ٹی بی کی اس کے لیے، جس کو ہم ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کہتے ہیں، جس کا علاج 6 ماہ میں ہو جاتا ہے، اور اس پہ اتنے اخراجات بھی نہیں آتے۔ اگر آپ جیسے انوشکا بیٹی نے کہا کہ ان کے گاؤں میں ایک صاحب تھے جنہوں نے علاج صحیح نہیں کیا، جب آپ عام بھی اینٹی بایوٹکس اگر آپ اس طرح یوز کریں گی کہ اس کا پورا ڈوز نہیں لیں گے یا اس میں آپ وقفہ کریں گے یا ناغہ کریں گے، تو پھر مزاحمتی ٹی بی وہ شکل اختیار کر دیتی ہے، جس کو ہم ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہتے ہیں، جو ٹی بی کی عمومی ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک تو اس کا علاج لمبا ہے، اور اب تو خیر اس کے علاج کے دورانیے کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اور ایک شارٹ ٹریٹمنٹ، شارٹ ٹرم جو کم دورانیے کی ایک ٹریٹمنٹ اس کے لیے آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مہنگا بہت ہے، اور اس میں شرح کامیابی سینسٹیو ٹی بی جو عمومی ٹی بی ہے اس سے کم ہے۔ جیسے ہم عام ٹی بی جو سینسٹیو ٹی بی ہے یا عمومی ٹی بی ہے جس میں 90% سے زیادہ شرح کامیابی ہے، مزاحمتی ٹی بی میں دنیا بھر میں باوجود کوششوں کے ہم 65% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے۔ تو اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جلد تشخیص، اور تشخیص کے بعد جو آپ کو دوا تجویز کی جائے اس کو مسلسل اس دورانیے کے لیے آپ لیں، تو آپ کی جو ٹی بی کے علاج کی کامیابی ہے وہ یقینی ہے۔ علاج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم دوائیاں نہیں لیں گے، ہم روحانی علاج کرا کے ٹی بی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا اگر سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے؟ کئی ایسے پیشنٹس بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اپنا روحانی علاج کرا رہے ہیں، ہمیں وی ڈونٹ بلیو ان دیز میڈیسنس، تو ان کو آپ کیسے قائل کرتے ہیں؟ منیبہ، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے مائنڈ سیٹس ہیں، افراد ہیں جو مختلف طریقے سے ٹی بی کے مروجہ علاج تک پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہیلرز کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسپرچول ہیلرز کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نان آتھورائز پریکٹیشنرز جو ہیں، ہمارے کویکس ہیں، ان کی طرف عطائی ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس سارے مسئلے سے ٹی بی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سمپل انفیکشن ہے،
اور اس انفیکشن کا ایک اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ فری آف کاسٹ پورے پاکستان کے تمام اداروں میں، تمام سرکاری فیسلٹیز میں، پرائیویٹ فیسلٹیز میں موجود ہے. بالکل. کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو پیرلل ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ٹی بی کی انفیکشن کو انفیکشن سمجھتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی تشخیص کرائیں اور اپنا علاج مسلسل کر کے مکمل کر کے 6 ماہ میں مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں. یہ پیرلل جو ٹریٹمنٹ ہے ہمیں اس سے نہیں لینا دینا، لیکن اس قباحت یہ ہوتی ہے کہ اس پیرلل ٹریٹمنٹ سے علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اس کی صحت بھی کمزور ہوتی ہے. اور چونکہ انفیکشن کے طور پہ لینا چاہیے اس کو، اور انفیکشن کے لیے ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک ہیں، فری آف کاسٹ ہیں. انوشکا نے یہاں آ کر صرف یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قابل علاج ہے اینڈ یو کین دس ڈیزیز، لیکن انوشکا کوئی بھی جو فائٹ ہوتی ہے نا وہ آسان نہیں ہوتی ہے. آپ کی اس جرنی میں کیا پرابلمس تھی؟ کیونکہ کچھ متس بھی ہیں ٹی بی سے ریلیٹڈ جن کو ہم بسٹ کریں گے آج، لیکن ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تو صرف مردوں کا مرض ہے، یہ عورتوں کو تو نہیں ہوتا. تو پیئر پریشر کتنا تھا؟ آس پاس کے لوگوں کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رویہ جس سے آپ کو دکھ ہوا ہو؟ میم ایکچولی میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں مجھے ٹی وی کیونکہ یہی بات ہے، اگر میں کسی کو بتاتی تو میرے جو گھر میں چاچو تھے، میری بہنیں تھے، وہ سارے مجھ سے بھاگتے تھے اور میں مطلب اکیلے کمرے میں رہتی تھی اور بار بار آ کے ان کو تھوڑی سی کوئی مسئلہ ہوتا تھا مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ کو یہاں پہ درد ہوتا تھا، وہاں پہ ہوتا تھا. وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی نہ ہوا ہو. اور میں بہت رو رہی تھی کہ میں تو اکیلی رہ گئی ہوں. اب میں نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، نہ ہی میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا، کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کہا ایک دن کہ بس مجھے نہیں کھانا یہ میڈیسن، میں چھوڑ رہی ہوں. مطلب میں گیو اپ کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، نیور گیو اپ. پھر میں نے کہا کہ چلو میں 3 منتھس تک دیکھ لی. 3 منتھس تک جب میں نے میڈیسن کھا رہی تھی تو میں خود مطلب میں تنگ آ گئی تھی اور میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی تھی. 3 منتھس تک کچھ بھی نہیں. لگا کیا ضرورت ہے دوائیاں کھانے کی؟ ہاں میں تو ویسے ہی مر رہی ہوں، میں ایسے سوچ رہی تھی نا. پھر میں نے کہا چلو میں 3 منتھس تک ٹرائی کر لیتی ہوں. جب 3 منتھس میرے کمپلیٹ ہوئے تو مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں. میں خود سے چل رہی تھی، میں سارے کام خود کر رہی تھی اپنے. تو میں نے کہا میں 6 منتھ پورا کر لیتی ہوں اور آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. انوشکا آپ نے بات کی رویوں کی، یہ وہ سماجی رویے ہیں جو ہم سب میں کہیں نہ کہیں ٹاکسیسٹی نظر آتی ہے. ہم کیسے بدل سکتے ہیں اس رویے کو؟ ہمارے اندر ایمپتھی، ہم ترس تو کھاتے ہیں، سمپتھیٹک تو ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، ہم کسی کے مرض یا تکلیف کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گی ان لوگوں کو جو آپ سے دور بھاگتے تھے اور اب وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے بیکاز یو آر ٹی وی فری؟ کیا کہو گی ان کو انوشکا؟ میں یہی کہوں گی کہ سپورٹ کرے، بس سپورٹ کرے، اور مطلب تاکہ آگے والے بندے کو بھی مطلب ریئلائز ہو کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے اور وہ اس تکلیف میں اکیلے نہیں ہے، کہ ان کی پوری ٹیم، ان کی پوری فیملی ان کے ساتھ ہے. اگر لوگ آپ سے بھاگتے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ نا شاید میں مر رہی ہوں اس لیے مجھ سے بھاگ رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مائنڈ سیٹ مطلب عجیب ہو جاتا ہے بندے کا. آپ اتنی بہادر اور آپ اتنی اسٹرانگ ہو کہ نہ صرف آپ نے اس ڈیزیز کو فائٹ کیا بلکہ آج آپ اپنی پوری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اینڈ انوشکا ٹرسٹ می، بہت سے ایسے لوگ جو اکنالج کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری ٹی بی ہم لوگوں کو کیسے بتائیں، آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہو. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب کچھ متس کو بسٹ کرتے ہیں اباؤٹ ٹی بی. لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، اگر ہمارے والدین کو ہی، کیونکہ کہیں کہیں انوشکا کو بھی یہ لگتا تھا کہ کیونکہ میری امی کو ہوئی تو شاید اس وجہ سے. ذرا اس مت کو تو بسٹ کیجیے پلیز. جی مریبہ تھینک یو، میں انتظار کر رہا تھا آپ کے سوال کا. بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ لوگوں کے لیے بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ٹی بی جو ہے وہ موروثی مرض نہیں ہے. دوسری بات یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ٹی بی انتقال خون کے ذریعے نہیں پھیلتا. بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو بلڈ نہیں دوں گا، میں ٹی بی کا مریض ہوں. ٹی بی کا تعلق انتقال خون سے نہیں ہے، بلڈ دینے سے نہیں ہے، سیفلی وہ بلڈ دے سکتے ہیں. تیسری مت جو تھی جس کو میں بتانا جا رہا ہوں جو بڑی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی بی کا جو مرض ہے وہ کھانے پینے سے اور ساتھ بیٹھنے سے یا کپڑے وغیرہ شیئر کرنے سے پھیلتا ہے. نہیں پھیلتا یہ ٹی بی کا مرض جو ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھی مت جو تھی وہ یہ ہے کہ ٹی بی کا مرض نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ پینے سے ہوتا ہے. نہیں ہوتا، ماں کے دودھ سے یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ باتیں بتانا ہمارے لیے، جہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹی بی کیسے پھیلتا ہے، وہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ٹی بی کیسے نہیں پھیلتا. ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب. بالکل.
ایک مت اور ہے جو میرے ذہن میں چل رہی ہے, میں چاہتی ہوں آپ اس کو بھی بسٹ کریں. ٹی بی صرف مردوں کا مرض ہے کیونکہ یہ سگریٹ پینے والوں کو ہوتا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیجیے. جی میں بتاتا ہوں. ہمارے جو دنیا کے اعداد و شمار ہیں, پاکستان کے اعداد و شمار ہیں, سائنٹیفک ریسرچز ہیں, اس میں اگر آج ہم ٹی بی کا نوٹیفیکیشن دیکھیں پاکستان میں, ٹی بی کے مریضوں کا تعلق جنس سے نہیں ہے, یہ جینڈر ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ اس کا تعلق مرد عورت ہونے سے نہیں ہے. پاکستان کے ٹی بی نوٹیفیکیشن میں مرد اور عورت کی تناسب جو ہے ٹی بی کے سفررز کا وہ برابر ہے, 50-50 ہے اگر ہم بات کریں کنٹری لیول پہ. تو اس میں اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ عورت کو نہیں ہو سکتی یا مرد کو نہیں ہو سکتی یا بچے کو نہیں ہو سکتی یا بوڑھے کو نہیں ہو سکتی. ہر ایج کا بچہ انسان, ہر ایج کا جو مرد عورت ہے ٹی بی کا شکار ہو سکتا ہے اگر بر وقت جو ہے وہ اقدامات نہ کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ یہ پھر پھیلتا کس طرح ہے؟ جینیٹیکلی نہیں پھیل رہا تو پھر یہ کس طرح پھیل رہا ہے؟ جی بہت آپ نے اچھی بات کی منیبہ کہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے. ٹی بی از انفیکشس ڈیزیز, لیکن انفیکشس ڈیزیز کا پھیلنے کا جو موڈ ہے, جو اس کو واسطہ چاہیے, جو اس کو وہ ہے ڈراپلیٹ انفیکشن. کوئی بھی ٹی بی کا مریض اگر تھوکنے سے, کھانسنے سے, چھینکنے سے, یہ ڈراپلیٹس ہیں یہ جو ہیں, اور یہ ہوا میں, ماحول میں, ایئر میں شامل ہوتے ہیں. ایئر ڈراپلیٹس کی شکل میں وہ جراثیم جو ہے وہ دوسرے ہیلدی مریض تک پہنچ سکتا ہے اور اس کو بیمار کر سکتا ہے. تو اس کا موڈ جو ہے وہ تھرو ایئر ہے, ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے. یعنی کہ وہ شخص جس کو ٹی بی ہے, جس کو پتہ ہے اسے ٹی بی ہے, اسے ماسک لگا کے رکھنا چاہیے جس طرح ہم کووڈ میں پریونشنز کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی کہ اس کو وہی احتیاط کرنی چاہیے جو کسی بھی انفیکشس ڈیزیزز جو کہ ہوا کے ذریعے, ایئر کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں, جیسے کووڈ کی مثال آپ نے دی, بہت اچھی مثال دی. اس کو یہ تھوکتے ہوئے, کھانستے ہوئے, چھینکتے ہوئے اپنے اوپر اپنا, اگر وہ ماسک بھی یوز نہیں کرتا ان کیس, تو ماسک سے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کروں, ہمارا معاشرہ ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے. بعض اوقات پیشنٹ یہ سمجھتا ہے, لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں جب وہ ماسک یوز کر لیتے ہیں, تو ایک سوشل سٹگما ہوتا ہے. صرف اتنی احتیاط کریں کہ کھانستے ہوئے, تھوکتے ہوئے یا چھینکتے ہوئے, 3 باتوں میں وہ کم از کم اس کو احتیاط کریں تاکہ ہیلدی جو صحت مند ان کے افراد خانہ ہیں یا ورک میٹس ہیں یا ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس ہیں, ان تک وہ منتقلی نہ ہو. کھانستے ہوئے احتیاط کریں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ گلوبل پینڈیمک کی لپیٹ میں ہے دنیا, کووڈ کی کنڈیشن میں جن کو ٹی بی ہوتا ہے ان کے علاج میں کیا تاخیر ہونی چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کو ٹی بی ہے اس کو کووڈ بھی ہو جاتا ہے. ان دونوں بیماریوں کے کیسز میں پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا منیبہ. ٹی بی اور کووڈ, ان دونوں کے پینڈیمک کے دوران ظاہر ہیلتھ سروسز میں تھوڑی سی انٹرپشن لائکلی تھی کہ فیسلٹیز کلوز ہوئیں یا لوگوں کو ایکسیس نہیں تھی, یا لیکن گورنمنٹ نے اور عالمی ادارہ صحت نے, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں عالمی سطح پہ, چونکہ تھوڑی سی میں ذرا بیک گراؤنڈ ایک تھوڑی سا ٹائم لوں گا, بتاؤں گا کہ عالمی ادارہ صحت حکومت پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ٹی بی کی روک تھام میں شامل ہے. وفاقی سطح پہ اور صوبوں میں ٹی بی کنٹرول پروگرامز جو موجود ہیں, تو WHO ہیڈ کوارٹر گلوبل ٹی بی پروگرام جنیوا, پھر قاہرہ میں ہمارا ریجنل آفس ہے, اور کنٹری آفس میں ڈاکٹر پلیتا مہیپالا ہیڈ آف دا مشن پاکستان ہے, اور پھر ہر پروونس میں WHO کے آفیسز ہیں. تو ان کی ذریعے ہم نے یہ کولیبریشن رکھی. اور سب سے اہم نقطہ جو کووڈ پینڈیمک کے دوران تھا کہ جو اسینشل سروسز ہیں ہیلتھ کی, جس میں ٹی بی کی سروس تھی, اس کو متاثر ہونے سے بچایا جائے. تو اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے کافی مدد کی, ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی بی پروگرام کی ایک جو بڑی کامیابی اس پینڈیمک کے دوران ہے کہ لوگوں کو, جو ٹی بی کے پیشنٹس تھے, ان کو گھر دوائیاں پہنچائی گئی, اور اس میں کوئی تعطل نہیں ہوا, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری منسٹری کو اور ہمارے سارے پروونس میں جو ٹی بی کنٹرول پروگرام ہیں, کہ انہوں نے غیر معمولی اقدامات لیے کہ مریضوں کو ان کے گھر پہ دوائی پہنچائی جائے تاکہ کوئی دوائی کا ناغہ نہ ہو. پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ ٹی بی میں دوائی کا ناغہ مطلب ہے
کہ ٹی بی کی ایک اور شکل اختیار ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی اور اس کو دنیا بھر میں سراہا گیا. بالکل بالکل, دیٹس سو امیزنگ. ہم تنقید کرنے کے اوپر تو بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. گریٹفل آلسو جو اچھے اقدامات ہو رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے میں انوشکا سے بات کروں, مجھے یہ بتائیے کہ ٹی بی سے اگر آپ ریکور ہو جاتے ہیں, آپ اپنا مکمل علاج کراتے ہیں, 6 مہینے میں یو آر فٹ اینڈ فائن, دوبارہ ٹی بی ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں, اور کیا اتنا ہی مائلڈ ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم اٹس اے لاٹ مور اسٹرانگر؟ یہ بھی بڑا اہم نقطہ تھا, وہ اہم سوال ہے, اور ٹی بی کے پیشنٹ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں جی کہ ہم دوبارہ تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اس ٹی بی کی لپیٹ میں آ جائیں گے. دیکھیے, ہم جب بات کرتے ہیں کہ ٹی بی ہوتی کیوں ہے یا پریونٹ کیسے کی جا سکتی ہے, اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. اگر ایک شخص ٹی بی کا سروائیور, ٹی بی سے وہ صحت یاب ہو گیا, وہ اپنی غذا کا خیال رکھتا ہے, ایکسرسائز کا خیال رکھتا ہے, متوازن غذا لیتا ہے, سن لائٹ کو میں رہتا ہے, سورج میں, کھلی ہوا میں, تازہ فضا, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کی امیونٹی کسی وجہ سے لو ہوتی ہے, امیونٹی لو ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں, جیسے کرونک ڈیزیزز ہیں ہماری جو دیر تک چلتی ہیں, ایچ آئی وی ہے, جو ایچ آئی وی ایڈس پاکستان میں ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹی بی کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. اسی طرح میل نیوٹریشن ہے, یعنی غذائی قلت جو ہے, جو لوگوں میں غذائی کمی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارے یہ کہہ لیں کہ پور ہاؤسنگ ہے, لوگ تنگ و تاریک گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ڈٹرمننٹس ہیں. اور اسی طرح جو کول مائنر ورکرز ہیں جو کہ مائنز میں کام کرتے ہیں یا انڈسٹریل ورکرز ہیں, یہ سارے وہ ہم ڈٹرمننٹس ان کو کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کسی کو ٹی بی ہو سکتا ہے. اور اگر ایک شخص ان سے پرہیز نہیں کرتا یا اس کا خیال نہیں رکھتا یا احتیاط نہیں کرتا تو یقیناً وہ دوبارہ بھی ٹی بی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی شخص کو, ہیلدی پرسن کو جو ہیلدی ہو گیا ہو. یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہوں وہ ماحول بہت صاف ستھرا ہو. انوشکا, یہ بتائیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹی بی کا جو علاج ہے نا وہ بڑا سخت علاج ہے, اس سے آپ نوشس ہوتے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھانے کی, تھوڑی سی کھانسی ہی تو ہے. مجھے یہ بتائیے, جب آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہی تھیں, ماشاء اللہ ناؤ یو آر ٹی بی فری, کتنا مشکل تھا اس کا ٹریٹمنٹ؟ کیا آپ نوشس ہوتی تھی, کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تھے اس میڈیسن کے؟ ایکچولی میم کچھ بھی نہیں ہوتا, بس صرف یہ کہ صبح جلدی اٹھ کے میڈیسن کھانا ہوتا ہے. کتنا مشکل کام ہے انوشکا کے لیے کہ صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, لیکن دیٹس اٹ, آپ کو کوئی اور اس کے علاوہ سمٹمز فیل نہیں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جب میں نے مطلب میڈیسن اسٹارٹ کی تو 3 منتھس تک میں مطلب مجھے صحیح فیل نہیں ہو رہا تھا, میرا ویٹ بھی زیادہ نہیں ہو رہا تھا, میں ایسے ہی پڑی تھی, مطلب بستر میں پڑی رہی تھی. یعنی کہ شروع کے 3 مہینے بہت سخت ہوتے. تو اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں. تو میں نے خود سے مطلب میڈیسن میں خود کھاتی تھی اٹھ کے, مطلب پہلے تو میری بہن دیتی تھی, امی دیتی تھی, اس کے بعد میں نے ابھی میں خود کھاتی ہوں, اور ابھی تو الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی. امیزنگ. آپ یہ بتاؤ کہ اچھی خوراک کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آپ تو ہمیشہ سے کہتی ہو کہ آپ نے بڑی کوشش کی ہے, یو آر سو ہیلتھ کانشیس, کہ آپ ہمیشہ اچھا کھانا کھاتی تھی. ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آپ نے اپنی غذا کو کیسا رکھا؟ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کا ٹریٹمنٹ اس وقت چل رہا ہے, جو آج کے بعد اسٹارٹ کریں گے, ان کو آپ اچھی ہیلدی ٹپس دے دو. ویجیٹیبلس زیادہ کھائے, رائٹ, میٹ بھی کھائے, کیونکہ میں کھاتی تھی, میٹ بھی کھاتی تھی, ویجیٹیبل, اور جوس سب سے امپورٹنٹ, ملک شیک, بنانا, میں ساری چیزیں کھاتی تھی. پہلے میں مطلب جیسے سر نے بتایا کہ مجھے جب سمٹم فیل ہو رہا تھا کہ مجھے ٹی بی ہو رہا ہے, تو مجھے مطلب دیکھ کے مجھے الٹی آتی تھی, مطلب کھانے کو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ میری اسٹومک کا مسئلہ ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ٹی بی ہے. میں نے کہا مجھے ٹی بی تو نہیں ہو سکتا, مجھے اسٹومک کا مسئلہ ہے, اس لیے میں کھانا بالکل بھی نہیں کھاتی تھی. اور جب مجھے ٹی بی ہوا, اور جب میڈیسن کھانے سے بھوک زیادہ بڑھتی ہے. اوکے, وچ از اے گڈ سائن, ہے نا, ایٹ لیسٹ آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, اور بھوک زیادہ لگے تو خدا را جنک مت کھائیے. بھوک زیادہ لگتی ہے تو جس طرح انوشکا نے کہا, ویجیٹیبلس کھائیے, فروٹس کھائیے, جوسز پیجیے, اور صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ ان سے پوچھیے جو صحت مند نہیں ہے, تو جب تک ہو سکتا ہے آپ کوشش کیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحب, اب اگر ہم آ جائیں اپنے اس پائلٹ پروجیکٹ کے بعد, جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ٹی بی فری کرنا ہے, یہ خیال کیسے آیا؟ اور 35 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کرنا, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ ماشاء اللہ, اور کنگریچولیشنس سب سے پہلے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, حکومت پاکستان کو بھی. چیلنجز کیا آئے, اور یہ ارادہ کس نے اور کب کیا کہ پاکستان کو اب ہم نے ٹی بی سے پاک کرنا ہے؟
تھینک یو. دیکھیے ٹی بی کے ایک عالمی ایجنڈا ہے ٹی بی کا. پوری دنیا کے ممالک اس بیماری کو، اس موذی مرض کو اس کرۂ ارض سے ختم کرنے کے لیے ان کی ایک کمٹمنٹ ہے، اور اس میں پاکستان کسی سے پیچھے نہیں رہا. پاکستان نے آگے بڑھ کے اس کمٹمنٹ میں حصہ ڈالا. بالکل. گلوبل یونائٹڈ نیشن اس کے لیے اکٹھا کرتا ہے ساری کنٹریز کو، ایک پلیج لیتا ہے، ایک کمٹمنٹ لیتا ہے. اس میں عالمی ادارہ صحت بھی تھا ہمارے شانہ بشانہ. منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن جو ہے، جو موجودہ ہماری منسٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی منسٹریز آف ہیلتھ ہیں، انہوں نے یہ مل کے with the support of WHO, with the support of United Nations, with the support of USAID, with the support of Stop TB Partnership, all the stakeholders, وہ سارے کے سارے ایک مل کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے. 2016 میں ہم نے یہ این ٹی بی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے لانچ کی پاکستان میں بھی، جو کہ پاکستان ایک سگنیٹری بھی ہے اور پاکستان کا ایک کمٹمنٹ بھی ہے اس کے لیے کہ ہم نے جتنے بھی پاکستان میں ٹی بی کے مریض ہوں گے بائی 2030 ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے ٹی بی کو. تو یہ عالمی ایجنڈا تھا اور یہ پاکستان کا ایجنڈا بھی بن گیا. حکومت نے اس کو اپنے ذمہ داری قبول کیا اور اس پہ کام کیا. یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم یہ مریضوں کو ٹریٹ کریں گے، اس میں چیلنجز بھی ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. جب آپ ایک ایسا کام لے کے اٹھتے ہیں جو کہ ایک مرض کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، ختم کرنا ہے، تو نیچرلی بہت سے چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ چیلنجز کیا تھے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے بڑی چیلنجز یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں کمیونٹی کی اونرشپ چاہیے. ہمیں کمیونٹی کی اونرشپ یہ چاہیے کہ کمیونٹی یہ سمجھے کہ ٹی بی ایک مرض ہے، ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے، اور ٹی بی کے مریض کی جیسے 2 ہفتے کی کھانسی ہے تو ہر وہ مریض کمیونٹی میں ہماری ہیلتھ ورکرز جو ہیں، ہمارا یہ چیلنج ہے، ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہماری کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ وہ کمیونٹی میں، اور ان لوگوں کا بھی کام ہے جن کو 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کھانسی ہے کہ وہ اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کرائیں. ہمیں یہ چیلنج درپیش ابھی ہے کہ ہماری آواز اس آخری بندے تک نہیں جا رہی، اور ہمیں یہ کمیونٹی کے لوگوں کا تعاون بھی چاہیے، ہمیں کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کا تعاون چاہیے، ہمیں ٹی بی سروائیورز کا تعاون چاہیے کہ یہ لوگ فورس بنے ہماری اور وہ بلند کریں آواز کہ یہاں پہ کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارا. اوور آل جو میڈیا کی بات آپ کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے میڈیا کی. وہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو. دیکھیے یہ ہمارے سب کے لیے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم آج ٹی بی کو نہیں روکیں گے تو ٹی بی ہر گھر میں داخل ہو سکتی ہے. یہ چیلنج ہے، اینی باڈی کین بی افیکٹڈ. تو ناؤ اور نیور والی پالیسی ہمیں اپنانی چاہیے. میڈیا کو اس میسج کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس پہ اسپیشل اس کے پروگرامز ہونے چاہیے. بالکل کہ ٹی بی کو ہم نے کیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. میڈیا کا کیا رول ہے؟ نہ صرف میڈیا کا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا طبقہ فکر یا ایسا کوئی محکمہ یا ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کا رول نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ریلیجس لیڈرز کا ایک رول ہے کہ وہ اپنے پاس یہ بتائیں کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے، 2 ہفتے کی کھانسی والے لوگ اپنا ٹیسٹ کرائیں. یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو انوالو کرنے کا ہے کہ اساتذہ اور وہاں پہ وہ سیمینار کر کے یہ بتائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے، اس کی تشخیص کروائیں، فوری تشخیص، 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے. یہ ہمارے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ ان مریضوں کو جن کو سوشل ہیلپ کی ضرورت ہے، سوشل سیکٹر کی، انہیں سوشلی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، وہ ان کو آگے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، پولیٹیکل لیڈرز کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو ہائی پولیٹیکل ایجنڈا اور پرائرٹی پہ لیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہر طبقے کا یہ کام ہے کہ وہ ٹی بی کی فائٹ میں اکٹھا ہو، کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے اور 2 جو ہیں وہ 11 ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں پہ ذمہ داری ہے، ہر طبقے کی، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے. سو ایوری بڈی از ایکولی رسپانسیبل. ڈاکٹروں کی تو ہے ہی ہے، علاج کرنے والوں کی تو ہے ہی ہے، اداروں کی تو ہے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرے خیال سے کہ ہر وہ شخص جو جانتا ہے ٹی بی کے بارے میں، جو یہ اویئرنیس رکھتا ہے کہ ٹی بی قابل علاج ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں ایک ورکنگ سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے یا کر رہی ہیں، کوئی آیا ہے، کوئی کام کرنے والی خاتون ہے،
آپ ان کا ٹیسٹ کروا دیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہے. اف یو نو وٹ TB از, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس اویئرنیس کو پھیلائیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, یا آپ کا گھریلو معاملات ہوں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں میڈیا کا رول, کیونکہ وی آر سٹنگ PTV رائٹ ناؤ, اور کتنا ضروری ہے کہ میڈیا اون کرے اس رسپانسبلٹی کو, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ TB یا کوئی بھی جو مرض ہوتا ہے نا, وہ بس وہ ایک آفت ہوتی ہے, وہ ایک عذاب ہوتا ہے, اور ہم دعا کر کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. ادویات کے بغیر یہ پاسبل نہیں کہ پاکستان کو TB فری کیا جائے. جی بالکل, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. جی میڈیا آج کل کے دور میں جب ہمارے پاس پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, دیکھیں پروگرام کام کرتے ہیں سپلائی سائٹ پہ, ہسپتال بنا دیے, دوائیاں دے دیں, ری ایجنٹس دے دیے, مائکروسکوپس دے دیں, لیکن ڈیمانڈ سائڈ پہ کہ یہ سہولیات پہنچ گئیں اور یہ ہر جگہ موجود ہیں, اس پیغام کے لیے میڈیا کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں ہے. گلی کوچے تک یہ آواز پہنچانا کہ سہولت چند موجود نقطے ہے کہ TB قابل علاج ہے, اس کی ادویات اویلیبل ہیں. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری بیٹی نے جب یہ بات کی, جو ہمارے رویے ہیں, دیکھیں یہ بات یاد رکھیے, نفرت مرض سے کریں, مریض سے نہ کریں. ویل سیڈ. سو دیٹ جو TB کا اسٹگما ہے سوسائٹی میں, اور ہم نے اس پہ بات بھی کی, تو اس لیے ایک اور بھی بات ہوئی, جی دوائی بہت ضروری ہے, دعا اس کے ساتھ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور ایک بات جو میں تھوڑی سی جس پہ ذرا زور دینا چاہوں گا کہ کیوں ہم TB کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ اس سوال پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اعداد و شمار کے ماہر ہیں, پاکستان میں 15 سے 45 سال کی عمر میں TB سب سے زیادہ نوٹیفائی ہوتی ہے. اب یہ وہ عمر ہے جس میں آپ اسکول جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو TB ایک مرض نہیں ہے, اٹس ناٹ اے میڈیکل پرابلم, اٹس اے سوشو اکنامک ایشو ایز ویل. آپ کی معاشرتی اور معاشی ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے. That's true, بالکل. جیسے یہ اس عمر کے لوگ اگر تعلیم نہیں حاصل کریں گے, اپنا روزگار نہیں کریں گے, تو ملک کی ترقی رک جائے گی. اس لیے ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز ہائی لیول میٹنگ ہوئی 2018 میں, اور تمام ممبر سٹیٹس UN جنرل اسمبلی کے اس سیشن میں آئے, اور یہ پہلی دفعہ تھی کیونکہ ایسا سیشن کیا گیا جس کو یونائٹڈ نیشنز ہائی لیول میٹنگ 2018, جس میں تمام ممبر سٹیٹس نے یہ پلیچ کیا کہ دنیا سے 2030 تک TB کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے جو حکمت عملی تجویز کی گئی ہے اس کا نام ہے NTB اسٹریٹجی. اور وہ ظاہر ہے ایک تکنیکی بات ہے, لیکن بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہماری توجہ کا جو مرتکز ہے وہ مریض ہے. ہماری تمام پالیسیز مریض کے ارد گرد گھومیں گی, اور ہم ایسی ریسرچ کریں گے اور ایسی دوائیاں اور ایسے تشخیصی ٹیسٹ لائیں گے تاکہ بہتر سے بہتر تشخیص ہو سکے, جلد تشخیص ہو سکے, اور وہ تاکہ مریض اپنا علاج کرے. اس کے ذریعے ہم نہ صرف اس بیماری پہ قابو پائیں گے, بلکہ ملکی ترقی میں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہم ہوگی. بالکل, ویری ویری ویل سیڈ. انوشکا, کیا کہنا چاہیں گی ان لڑکوں کو, لڑکیوں کو, بچوں کو جو ڈرتے ہیں کہ ان کو TB ہو گیا تو شاید وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے, یا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے لیے یا اپنی صحت کے لیے فکر مند ہے بیکاز دے ہیو TB, ان کو کیا پیغام دینا چاہو گی؟ میم میں تو ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور علاج کروائیں, کیونکہ TB ایک ایسی بیماری ہے جیسے سر نے بتایا کہ اس کا علاج پاسبل ہے. تو وہ چیز جو پاسبل ہے تو وہ ہم کیوں نہیں کریں, ہمیں کرنا چاہیے. اور میں تو آپ نے کہا ہے کہ انسپریشن ہوں, تو سچ میں انسپریشن ہوں, کیونکہ آج میں مطلب اگر میں علاج نہیں کرواتی یا پھر میں ناغہ کرتی یا پھر میں میڈیسن چھوڑ دیتی تو میں بھی آج میں یہاں بیٹھتی ہی نہیں. تو اپنی سٹوری لوگوں کے ساتھ آپ شیئر نہ کر رہی ہوتی. بالکل, کریڈٹ گوز ٹو یور مدر جنہوں نے آپ کو پش کیا کہ دوائی ٹائم پر کھانی ہے, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ کو صبح صبح اٹھ کر دوائی کھانی پڑی ہے. انوشکا, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت کے ساتھ اینڈ TB فری انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ کہنا چاہوں گی ان ڈاکٹرز کا جو اپنی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال کر دوسروں کا علاج کرتے ہیں. ایز آئی سیڈ, یہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے, اس کا علاج کرنے والے
والے کو بھی سلام ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو ٹی بی سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے مارے علاج نہیں کراتے؟ دیکھیے ٹی بی سے ہم نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹی بی سے ڈرنا نہیں ہے, ٹی بی سے لڑنا ہے, فائٹ اگینسٹ ٹی بی ہے یہ ہماری. اس میں ایک میسیج اور بھی دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی کول مائنر ورکرز ہیں, جتنے انڈسٹریل ورکرز ہیں اور جتنے پریزنز ہیں, ان کے جو ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہیں وہ اپنے مریضوں کا ضرور ٹیسٹ کروائیں, لازمی ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور دیکھیے اس وقت تقریباً 1600-1700 ایسے ہسپتال ہیں پاکستان میں ٹی بی کے, اور ان کا جو سٹاف ہے وہ تقریباً ہزاروں پہ مشتمل ہے, جو تشخیص کر رہے ہیں, جو ٹریٹ کر رہے ہیں انڈر دی امبریلا آف دی منسٹری آف ہیلتھ. اور ہمارے جو یہاں پہ جو نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے جس کے انچارج اس وقت ڈاکٹر ولی خان صاحب ہیں, عبدالولی خان صاحب ہیں, جس کے جو کسٹوڈین ہیں ڈاکٹر بشیر کھیتران صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو, اور اس کے علاوہ جو پروونشل پروگرامز ہیں, اور اس کے علاوہ جو گراس روٹ لیول پہ جو ڈاکٹر ہمارا ٹی بی کے مریض سے جوجھتا ہے, لڑتا ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے 6 مہینے تک, اسے پرسویٹ کرتا ہے دوائی کھلانے, ہم ان سب لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان سب لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا فوکس آج بھی ٹی بی کا پیشنٹ ہے, ہر ایک کے لیے وہ پیشنٹ فوکسڈ ہے, سارے کی ساری سرگرمیاں اس کے گرد گھومتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی بی کے پیشنٹ کو بھی اتنی ہی ذمہ داری سے آگے آنا چاہیے اپنی تشخیص اور علاج کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو تاکہ پاکستان جلد از جلد ٹی بی فری ہو جائے انشاءاللہ؟ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا ٹی بی کے حوالے سے. ضرور. اور جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ورلڈ ٹی بی ڈے 24 مارچ کو منایا جاتا ہے, کممریٹ کیا جاتا ہے, جس میں ہم پلیج کرتے ہیں کہ ہم ٹی بی کو ختم کریں گے اپنے ملک پیارے پاکستان سے اور پوری دنیا سے. کہ زندگی کا سفر گرچہ مشکل سہی, آؤ مل کے اٹھائیں قدم ساتھیوں, کوئی ٹی بی کے باعث مرے نہ یہاں, تم کو انسانیت کی قسم ساتھیوں. کیا بات ہے, بیوٹیفل. وہ کہتے ہیں نا کہ کتنا خوبصورت شعر, اس کے بعد مائک ڈراپ. ایکسیلنٹ, تھینک سو مچ. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارا سیگمنٹ ہے اسٹوری آف دا ویک, اور اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے عنایا ڈار سے, جو کہ پاکستان کی ینگسٹ ہارس جمپر ہیں. آئیے ایک خوبصورت سا پیکج دیکھتے ہیں عنایا ڈار کا. سات سالہ عنایا ڈار پرجوش گھڑ سوار اور MMA فائٹر اب پاکستان کی پہلی کم عمر ہارس شو جمپر بن گئی ہیں, اور وہ دوسری جماعت کی طالبہ ہے. اس کی شاندار صلاحیتیں صرف گھڑ سواری تک ہی محدود نہیں ہیں, وہ مکس مارشل آرٹس, تیر اندازی اور جیولن تھرو سے بھی لطف اندوز ہوتی ہیں. پاکستان میں پہلی بار نئے سال کے موقع پر پیغام ہارس رائڈنگ کلب کے ذریعے اہتمام گھڑ جمپنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں کئی گھڑ سواروں نے حصہ لیا. وہ پچھلے 3 سالوں سے گھڑ سواری کر رہی ہیں. عنایا ڈار کا کہنا ہے کہ جذبہ رکھنے والوں کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں, جبکہ عنایا کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے شوہر گھڑ سواری کے بے پناہ شوق کی وجہ سے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ پر امید ہیں کہ عنایا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اہداف کے ساتھ ملک پاکستان کا سر فخر سے بلند کریں گی. جی, پیکج آپ نے دیکھا, ملاقات آپ نے کی عنایا ڈار سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کو, آپ کی انسپریشنل سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں, ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. اور بس آج کے شو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹی بی کے اباؤٹ اویئرنیس ہم لوگ کریٹ کریں. اور اب کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی بی کا علاج مفت میں ہو رہا ہے, تو کوشش کیجیے اس سے فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.